अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग इस बुक पे स्विच कर गए हैं ना, तारीख उम्मत मुस्लिमा पे। तो कल हमने ये पढ़ा था, लैलतुल हरीर के बारे में पढ़ा था, गुर्राने और चीखने चिल्लाने की शब, जिसमें बहुत ज्यादा शदीद लड़ाई हो रही थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सलातुल खौफ अदा की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए। और फिर जंग के इख्तिताम, हाँ, वो इस तरह से हुआ था ना कि आर्जी तौर पे, जैसे कहना चाहिए ना, जंग का इख्तिताम, कि जो मकतूलीन थे, जो लोग कत्ल हो गए थे, वो इतनी ज्यादा तादाद में थे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया था हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु को ना, कि जितने भी मकतूलीन, जितने भी लोग कत्ल हो गए, उनको दफन कर दिया जाए ना। ठीक है। तो ये मामला हुआ था। और फिर जैसे जैसे लोग दफन हो रहे थे, तो उसमें हमने ये देखा था कि हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत, मतलब वो रो पड़े थे जब उन्होंने देखा था एक शख्स को, मतलब उनकी लाश को ना। और वो ये कह रहे थे कि इतने, इस तरह ये शख्स बड़ा मुजाहिद था, कितने ही लोग जो अल्लाह के अहकाम पर सख्ती से अमल पैरा थे मारे गए। तो जबकि उनके ऑपोजिट लश्कर में थे वो शख्स, लेकिन स्टिल इनको बहुत रोना आ रहा था कि वो इतना अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करने वाले थे, लेकिन वो मारे गए। अच्छा, उसके अलावा फिर हमने क्या देखा था कि हाँ, फिर इश्तर नक़ी ने किसी को कहा था ना कि ये शख्स को मैं मोमिन समझता था, लेकिन आज ये गुमराही पर मरा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन उन्हें करेक्ट किया था कि अभी भी मोमिन है, जो भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लड़ रहा है, वो सब यहाँ पर मोमिन है। तो वो निजात पा जाएँगे, जिसका भी मकसद ये है कि अल्लाह के दीन को फ़ॉलो करते हुए जो लड़ रहा है। ठीक है। और ख्वाबों में फिर हमने देखा था, ख्वाबों में बशारत, जो है, कुछ लोगों के ख्वाबों में ये बात आई थी कि फला-फला जो है, उनको जन्नत हासिल हो गई है, जो जो कत्ल हुए थे ना इसमें। ठीक है। तो ये पढ़ा था। फिर तादाद पढ़ी थी। ये जो थे 70,000 के करीब थे जो लोग कत्ल हुए थे, जिनमें से 45,000 शामी थे और 25,000 इराकी थे। और लेकिन उसमें इख्तिलाफ है। ठीक है। फिर हाँ, ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे, और जो है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हुई थी। थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट भी लग रहा था, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। लैलतुल हरीर के बाद फरीकैन की नफसियाती हालत। आरजी जंग बंदी लैलतुल हरीर में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैगाम पर हुई थी। ठीक है। टेम्पररी तौर पे जो जंग बंद हुई थी, वो हजरत अली के पैगाम पर हुई थी, ताकि मकतूलीन की तदफीन की जा सके। अगली सुबह फरीकैन नफसियाती कशमकश का शिकार थे। इराकी लश्कर के नुकसानात कम नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत से इराकी अफसरान और उमरा का सब्र तहम्मुल जवाब देने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ लश्कर शाम की हालत कहीं ज्यादा तशवीशनाक थी। एक दिन जंग मजीद जारी रहती, तो शायद जंग का फैसला अहले इराक के हक में हो जाता। ठीक है। एक बात तो ये हो गई कि नुकसानात तो दोनों लश्कर के बहुत हुए थे। ठीक है। ऑल्दो शामी लश्कर के ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन इराकी लश्कर का भी कम नहीं हुआ था। ठीक है। और फिर बता रहे हैं कि अगर एक दिन और जंग ये जारी रहती ना, तो फिर जो अहले इराक वाले थे, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लश्कर था, वो जो है जीत जाता है ये जंग, मोस्ट प्रोबेबली, ये लिखा गया है। ठीक है ना। तो शायद जंग का फैसला अहले इराक के हक में हो जाता, ये लिखा है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरार की नौबत आ जाने के खदशे से एक निहायत बर्क रफ्तार घोड़ा भी मंगवा लिया था। फरार की नौबत के मतलब उनके जो लश्कर के लोग हैं, कि मतलब वो जाहिर सी बात है, उनको एक है ना कि शिकस्त का खौफ होने की वजह से कहीं फरार, मतलब भागने ना लगे, मेरे ख्याल से इस तरह की बात होगी ना। तो हजरत मुआविया ने फरार की नौबत आ जाने के खदशे से एक निहायत तेज रफ्तार घोड़ा मंगवा लिया था। मगर इराकियों को शामी लश्कर की कैफियत का पूरा अंदाजा नहीं था। यानी हजरत अली के लश्कर को हजरत मुआविया के लश्कर की जो कैफियत थी, वो उस वक्त किस कैफियत से गुजर रहे थे, उसका पूरी तरह अंदाजा नहीं था इराकियों को। जबकि शामी क़यादत को इराकी लश्कर के किसी शख्स ने बता दिया कि मैं इराकियों को सख्त इस्तिराब की हालत में छोड़ कर आ रहा हूँ। अब क्या बता रहे हैं, शामी क़यादत को, इराकी यानी कि जो शामी जो लीडरशिप थी शामी लश्कर की, तो उसका बता रहे हैं कि उनको इराकी लश्कर के किसी आदमी ने आकर बताया कि मैं इराकियों को सख्त इस्तिराब यानी परेशानी की हालत में, परेशानी बेचैनी की हालत में छोड़ कर आ रहा हूँ ना। तो उनको बताया शामी लश्कर वालों को कि जो हजरत अली का लश्कर है, उनको मैं देख कर आ रहा हूँ, बहुत बेचैनी किसी कैफियत में उनके लश्कर के लोग हैं। ठीक है। और इस पैराग्राफ में कोई ऐसी बात है जो थोड़ा कोई बेहतर एक्सप्लेन कर सके, या क्लियर हो गया सबको, तो आगे बढ़ते हैं। सही है। अच्छा, अब ये, अच्छा, इसका जो नंबर 6 हाशिया है ना, ये पढ़ लेती हूँ तो शायद और क्लियर हो जाए।
بالکل لاسٹ میں آ رہا ہے، اس دن فریقین کی کیفیت کے متعلق متضاد روایات ملتی ہیں، مگر اصح روایت یہی ہے جس کی سند یہ ہے، اور پھر سارے راویوں کا نام آ رہا ہے۔ اچھا پھر کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا صرف راویوں کے نام ہی لکھے ہوئے، کوئی اور ایگزام ٹھیک ہے، صحیح آگے چلتے ہیں۔ ویسے یہ توقع مشکل تھی کہ اہل عراق فتح کے قریب پہنچ کر بھی صلح پر آمادہ ہو جائیں گے، مگر چونکہ شامی قیادت کو عراقیوں کی اندرونی کیفیت کا اندازہ ہو چکا تھا اور وہ خود اپنی حالت کو ان سے چھپانے میں کامیاب تھے، اس لیے انہیں صلح کا دروازہ کھل جانے کی غالب امید ہو گئی۔ کیا وجہ تھی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ توقع مشکل تھی کہ اہل عراق جو ہے فتح کے قریب پہنچ کر بھی صلح پر آمادہ ہو جائے، مطلب جو فتح کے قریب پہنچ گیا ہے تو وہ تو پوری فتح حاصل کرنا ہی چاہے گا نا، وہ کیوں صلح کرنا چاہے گا؟ صلح تو وہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا جن کو شکست ہونے والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر کہہ رہے ہیں کہ اہل عراق فتح کے قریب پہنچ کر بھی صلح پر آمادہ ہو جائیں، یہ توقع تو مشکل تھی نا عراقی لشکر سے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو شامی قیادت تھی ان کو عراقیوں کی اندرونی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا، جو ایک شخص نے آ کے بتایا تھا نا کہ عراقی لشکر بہت ایک اضطراب بے کسی حالت میں ہے، پریشان ہے وہ بھی بہت، تو پھر کہہ رہے ہیں اس کا اندازہ شامی قیادت کو ہو گیا تھا، اور وہ خود پھر عراقیوں کی شامی قیادت کو عراقیوں کی اندرونی کیفیت کا اندازہ ہو چکا تھا، اور وہ خود اپنی حالت کو ان سے چھپانے میں کامیاب تھے، یعنی شامی لشکر کی جو حالت تھی، ان کی جو کیفیت تھی نفسیاتی، اس کو وہ عراقی لشکر سے چھپانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے شامی والے، اس لیے انہیں صلح کا دروازہ کھل جانے کی غالب امید ہو گئی تھی۔ صحیح ہے۔ صلح کا پیغام بھیجنے سے قبل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید احتیاط یہ کی کہ اپنی فوج کو جس کے مقتولین بہت زیادہ ہو چکے تھے پیچھے ہٹا کر ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال دیا۔ صلح کا پیغام جب بھیجنے سے پہلے کیا کیا حضرت معاویہ نے کہ مزید انہوں نے احتیاط یہ برتا کہ جو ان کی فوج تھی نا، اپنی فوج کو جس کے مقتولین بہت زیادہ ہو گئے تھے نا، بہت زیادہ لوگ اس میں سے کم ہو گئے تھے نا فوج میں سے، تو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹا کر ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال دیا، یعنی اپنی فوج کو پیچھے پش کیا اور ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ نیچے کچھ لکھا ہے اس کی ایکسپلینیشن؟ نہیں، صرف راویوں کے نام لکھے ہیں۔ کتاب اللہ پر فیصلے کی پیشکش۔ اب ضروری سمجھا گیا کہ مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے اور فیصلے کا وہ کہتے ہیں دار و مدار، ہاں فیصلے کا مدار شریعت محمدیہ پر رکھا جائے۔ چونکہ شریعت کی اساس قرآن مجید ہے، اسی لیے اسے کتاب اللہ کی طرف دعوت کا عنوان دیا گیا تاکہ دونوں طرف کے مسلمان قرآن کریم سے ایمانی و جذباتی وابستگی کے باعث جنگ بندی پر آسانی سے تیار ہو جائے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، قرآن مجید کا نسخہ حضرت علی کے پاس بھیج کر انہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دے، وہ اس پیشکش کو مسترد نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا نا، اور فیصلے کا جو پورا مطلب سینٹر پوائنٹ تھا وہ شریعت محمدی پہ رکھنا تھا، اور شریعت محمدی ہمیں پتہ ہے پورا کا پورا کتاب اللہ قرآن کے اندر ہے، تو اس لیے پھر کہہ رہے ہیں کہ کس نے، حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ وہ حضرت علی کی طرف نا یہ نسخہ بھیجے، قرآن مجید کا نسخہ، بائی ڈونٹ نو نسخہ پورے قرآن مجید کو کہیں گے یا اس کا کچھ پورشن، پورا قرآن مجید ہی ہوگا کیونکہ اس وقت تک تو پورا قرآن مجید کمپائل تو ہو ہی گیا تھا نا، تو وہ مطلب قرآن مجید کا نسخہ، خیر یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ نسخہ حضرت علی کے پاس بھیجا جائے، اور حضرت علی جو ہے اس کو مسترد نہیں کریں گے نا، اس کی قرآن کی طرف کی دعوت کو مسترد نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک صاحب یہ پیشکش لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، ایک منٹ میں میوٹ کری ہوں، ایک منٹ رکیے۔ سوری، اچھا تو ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ ایک صاحب یہ پیشکش لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اللہ کی کتاب مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قرآن مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ پھر ان صاحب نے یہ آیت پڑھی، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب
युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुरिदून। भला तूने देखा उन लोगों को जिन्हें किताब का एक हिस्सा अता किया गया, उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, फिर भी उनमें से एक ग्रोह मुंह फेर लेता है और तवज्जो नहीं देता। अच्छा, नीचे सूरह आल इमरान की यह आयत नंबर 23 है। आयत सुनाने का मकसद ये था कि किसी को भी कुरान से एराज करके इस आयत की वईद का मिस्दाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये आयत जब हजरत अली के सामने उन्होंने कुरान को रखा तो उन्होंने फिर ये आयत पढ़ के सुनाई। अच्छा, अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्बत जवाब देते हुए फरमाया, हाँ हाँ, मैं तो इस पेशकश को सबसे पहले कबूल करने वाला हूँ। हमारे दरमियान अल्लाह की किताब है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुज़ाकरात की पेशकश क्यों कबूल की, ये हेडिंग है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग पर गिरफ्त मजबूत होने के बावजूद मुज़ाकरात की पेशकश क्यों कबूल कर ली, और अगर सुलह ही करनी थी तो पहले जंग पर इसरार क्यों किया। दरअसल इसकी दो वजूह है। ठीक है, तो इसमें ये सवालात जो सामने रखे गए हैं वो ये कि जब जंग पर गिरफ्त मजबूत हो गई थी, हमने दोनों बुक्स में यही पढ़ा है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जंग जीत ही चुकी थी ना इराकी लश्कर। ठीक है, तो जब ये भी हो चुका था तो फिर मुज़ाकरात की पेशकश क्यों कबूल की, फिर जंग को खत्म ही कर लेते, मतलब फतह ही कर लेते, पूरा जंग को एंड तक लेके जाते। तो मुज़ाकरात की क्या जरूरत है, वो क्यों उन्होंने ये पेशकश कबूल की। और दूसरा ये सवाल आया है कि अगर उनको सुलह ही करनी थी हजरत अली को, तो फिर पहले क्यों जंग पर इसरार किया उन्होंने ना। ठीक है, तो अब इसकी दो वजूहात हैं जो सामने आ रही हैं। इफरादी कुव्वत के बेपनाह ज़िया ने इराकी फौज के बहुत से उमरा को मुस्तरिब और जंग से बेजार कर दिया था। अफरादी कुव्वत के बेपनाह ज़िया यानी कि बहुत सारे लोग जो शहीद हो गए थे ना, उसकी बात हो रही है ना। अफरादी कुव्वत के बेपनाह ज़िया ने इराकी फौज के बहुत से उमरा को मुस्तरब, बेचैन यानी कि, और जंग से बेजार कर दिया था। चुनांचा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इराकी फौज में इफ्तिराक के आसार देखकर गमजदा थे। इफ्तिराक किसे कहते हैं, ये पहले पॉइंट की सेकंड लाइन देखिए। इफ्तिराक के आसार, इराकी फौज में इफ्तिराक के आसार देखकर गमजदा थे। ये अफरा तफरी के सेंस में नहीं आएगा, यानी वो मतलब आजिज आ गए और तंग आ गए कि क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि एक डाउट भी था ना सबके जहनों में कि कलमा गो पर ही तलवार चलाई जा रही है, सामने हम्म, जो है वो भी मुसलमान है, तो डाउटफुल हो जाता है इंसान इस तरह। हाँ अच्छा, इफ्तिराक के उर्दू माना ना, ये यहाँ पे लिखे है जुदाई, दूरी, ये वर्ड आ रहा है इफ्तिराक का। आगे फिर तफर्रुका में भी उसको वो किया गया है। हाँ, फर्क से हम्म, है ना, इफ्तराक फर्क से है। हाँ, तो इसकी मीनिंग यही है, अच्छा दूर और कहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से होगा इफ्तिराक। ओके ठीक है। इफ्तिराक का माना दरअसल उन उसूलों में इख्तिलाफ का होना है जिनसे दीन में तनाज़ा पैदा होता है। ये भी एक जगह पे लिखा हुआ है कि इफ्तिराक का माना दरअसल उन उसूलों में इख्तिलाफ का होना है जिनसे दीन में तनाज़ा पैदा होता है, सुन्नत से खुरूज लाजिम आता है, और हाकिमों से बगावत या उनके कत्ल को हलाल समझना, इस तरह करके कुछ लिखा है। देखो, अच्छा मैं फर्क इसको, पैदा कर देना ना, तफरीक पैदा कर देना, फर्क पैदा कर देना। अच्छा सही है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो अब कह रहे हैं कि अफरादी कुव्वत के बेपनाह ज़िया ने इराकी फौज के बहुत से उमरा को मुस्तरब और जंग से बेजार कर दिया था। ठीक है, चुनांचे हजरत अली इराकी फौज में इफ्तिराक के आसार देखकर गमजदा थे और उन्हें मलामत करते हुए फरमा रहे थे। अच्छा, इराकी फौज में आपस में इफ्तिराक के आसार देखकर वो गमजदा हो रहे थे और मलामत करते हुए फरमा रहे थे, काश मेरे साथ तुम्हारी जगह बनु फरास के फकत 1000 अफराद होते। बनु फरास पता है किसी का बैकग्राउंड इसका? अच्छा नीचे शायद ये लिखा हुआ है कुछ। ये रिवायत इमाम अबू हनीफा से मरवी है और सारे रावियों के नाम है। फरास बिन गनम दौरे जाहिलियत का एक मशहूर शायर था जिसकी औलाद बनु फरास कहलाती थी और हर्ब व शुजात में मशहूर थी। ठीक है, दौरे जाहिलियत का शायर था और उसकी जो औलादें थी ना वो सब बनु फरास कहलाती थी और बहुत ज्यादा मतलब, और हर्ब व शुजात में मशहूर थी, यानी जंग में और बहादुरी में उस हवाले से बहुत मशहूर थी। ठीक है, तो हजरत अली ने कहा अपने लश्कर को कि काश मेरे साथ तुम्हारी जगह बनु फरास के फकत 1000 अफराद होते। कोई इसको समझा सकता है?
چلے آگے بڑھتے ہیں. 1000 افراد ہوتے, صرف یہ بھی اچھا سوچنے کی بات فرحین، ہے. ایک اور چیز ہم نے اس میں پڑھی تھی کہ آلریڈی کافی لوگ جو تھے نا اختلاف پر بھی تھے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے جنگ کی بات کی تو اس میں لوگوں نے اپنی ایڈوائزز دینا شروع کر دی تھی. بٹ اس کے کمپیریزن میں اگر ہم بات کریں تو ایران کا لشکر شام کا لشکر ایسا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اناؤنس کیا تھا کہ جی میں یہ کرنے جا رہا ہوں، جنگ ہونے جا رہی ہے، اسٹارٹ پریپریشنز. میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے تابع ہیں. یعنی اختلافات برپا کرنے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود تھے، جبکہ حضرت معاویہ کے لشکر میں وہ لوگ موجود تھے جو کہ بس ایک آواز پر اٹھ کھڑے ہونے والے، یعنی اپنی جان نثار کرنے والے لوگ تھے. تو اس وجہ سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ٹائملی پھر دوسری چیزیں اور مسائل سامنے آتے جا رہے تھے. تو ایک ایگزاسٹ کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے اور انسان افسردہ بھی ہوتا ہے کہ یار میرے لشکر کے لوگ جو ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں ہیں. ایسے ہی لگ رہا ہے. اور وہ بھی تھے نا ان میں, ہم نے پہلے کہیں پڑھا تھا نا کہ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے وہ بھی ان کے لشکر میں شامل تھے, وہ بھی بیعت کرنے والوں میں سے تھے. تو وہ گڑبڑ لوگ تو کچھ تھے نا حضرت علی جی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں, یہ تو ہمیں 100% پتا ہے نا کہ بالکل. تو ٹائملی وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے بیسیکلی دا پرپس واز کہ کسی طرح مسلم امت کو نقصان پہنچے اور یہ آپس میں ہی لڑ کر مر جائے. تو جس کی وجہ سے یہ کام تو کنٹینیوٹی میں تھا نا. صحیح صحیح صحیح. اچھا فرحین، بنو فراز جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے بھی تو بنو فراز کا جو تعلق بن رہا ہے نا اللہ کے وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس سے بن رہا ہے، بنو فراز سے قبیلے سے بن رہا ہے بیسیکلی. اوکے صحیح ٹھیک ہے. ہاں اور تو یہ اسی لیے انہوں نے کہا ہے. تو صحیح یہ کاش میرے ساتھ تمہاری جگہ بنو فراز کے فقط 1000 ہے کہ وہ بہت یعنی ایمان والے اسٹرانگ بہت تھا نا ایمان ہر معاملے میں، اس لیے انہوں نے اس کی وہ بتائیے کہ وہ والے اگر لوگ ہوتے اس قبیلے کے تو وہ 1000 بہت انف ہوتے ہیں اتنی بڑی فوج کی بجائے. سسٹر ایمان کا ہم نہیں کہہ سکتے, نیچے جو لکھا ہوا ہے نا وہ ہر وہ شجاعت لکھا ہے کہ بہادر تھے ایمان کا, لیکن میرے خیال سے ہم لوگ نہیں کچھ کہہ سکتے نا, ان کا پتہ نہیں مسلمان بھی تھے نہیں تھے کیا تھے. دور جاہلیت کے ایک مشہور شاعر تھے نا, جو انہوں نے پوری وہ دی ہے نا ظاہر ہے کہ وہ نسل کا جو دیا ہوا ہے تو وہ ان کا جو پورا وہ لنک بن رہا ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بن رہا ہے ان کا نا بنو فراز کا حضرت جو ہے. حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اس سے نسل سے بن رہا ہے, ان کے قبیلے کا جو لنک بنا ہے بنو فراز کا قبیلہ جو کہا ہے نا انہوں نے. سسٹر حضرت ابراہیم کے سلسلے سے تو اتنے سارے ایسے ایسے گڑبڑ ہاں لوگ بہت بھی سارے تھے لوگ نا, ہیں. وہ تو ہاں لیکن پھر اس ہاں ایمان کو نہیں کہیں گے. ہاں صحیح کہہ رہے ہو, ایمان کو نہیں کہیں ایمان گے نہیں بٹ کہہ اس کی سکتے. ہاں رات پہ کہہ سکتے ہیں اور اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گئے لیکن تھے. یہاں پہ ہاں بہادری کا ورڈ جو مینشن ہوا ہے نا تو کچھ ہاں مجھے اس سے, کیونکہ نیچے باقاعدہ ہاں حاشیہ میں ہاں حرب و شجاعت لکھا ہے نا, تو وہ ہاں ہاں کچھ بیسیکلی چکر تھا بیسیکلی کہ ہاں بیسیکلی ہاں بالکل بالکل صحیح. یہ بہادر تو شجاعت یہ کے بھی تھے. بہادر تھے. عراقی لشکر میں بھی میں یہی کمپیئر نہیں کر پا رہی کہ عراقی لشکر بھی بہادر, تبھی تو وہ شامی لشکر کوئی چھوٹا لشکر تھا, اتنا اسٹرانگ لشکر اس پہ حاوی آ گیا تھا پورا کا پورا عراقی, مطلب کہ وہ جیت گئے تھے نا آلموسٹ, ہم یہی سمجھیں گے نا کہ بالکل جیتنے کے قریب ہو گئے تھے, مطلب کہ غالب تو آ گیا تھا عراقی لشکر, تو بہادر تو ڈیفینیٹلی بہت ہوگا. اس لیے میں ذرا نا کمپیئر کر نہیں پا رہی کہ بنو فراس والی بات کا یہاں سے تعلق میں بھی آگے جا کے سمجھ آئے. آگے دیکھو اس کی ڈیٹیل میں سے میں بھی انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں پھر. ٹھیک ہے نا. تو بنو آج کہہ رہے ہیں کہ بنو حضرت علی نے کہا کہ کاش میرے ساتھ تمہاری جگہ بنو فراز کے فقط 1000 افراد ہوتے. کہاں ہم لوگ پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں نا کہ 1,20,000 تھے عراقی لشکر. ٹھیک ہے, یا چلے تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو اگر روایات میں, تو پھر بھی کتنے ہوں گے, لاکھ ہوں گے, 70,000 80,000 اتنے تو ہوں گے نا. تو اس کے مقابلے میں حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ صرف 1,000 بھی ہوتے نا وہ, تو مطلب بنو فراس والے, تو کاش وہ 1,000 ہوتے, مطلب اس طرح ان کا ہے نا. تو کتنا بڑا فرق ایک فیل ہو رہا ہے کہ کچھ شجاعت میں بھی آگے پڑھیں گے تو شاید سمجھ اتنا نہیں بات کلیئر ہو جائے گی. آگے پڑھے بنا پھر دیکھتے ہیں. اور کسی نے کوئی پوائنٹ یا کوئی کنفیوژن کسی کو ہو رہی ہے یا کوئی بات کلیئر کرنی ہے کسی کو؟ چلے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت علی کو بہت افسوس ہو رہا تھا اپنے لشکر کو یہ دیکھ کر, ٹھیک ہے نا, اور وہ لوگ بہت بیزار بھی ہو گئے تھے جنگ سے, اور جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اتنا لڑ کے وہ بالکل تھک ہار بھی گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اب نمبر 2 پوائنٹ پڑھتی ہوں. 2 وجہ کیا تھی حضرت علی مذاکرات کی طرف کیوں جانا چاہتے تھے نا, پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرع کے مطابق تلوار کو فقط ناگزیر حد تک استعمال کرنے کے قائل تھے. ناگزیر حد تک ہم کیا کہیں گے کہ مطلب جب بالکل ضرورت پڑے تبھی استعمال کی جائے نا, ایسے ہی نہیں ہر بات کو اٹھا لی جائے, ہے نا.
کچھ ناگزیر کا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ جب لمٹس بالکل ہی آپ اس پہ پہنچ جاؤ تب آپ یوز کرو نا، جب اس کے بغیر گزارا نہ بالکل ہو صحیح سک رہا بات ہے، ہو. صحیح صحیح. مطلب حد سے مطلب تجاوز جب تک معاملات نہ کر جائیں، جب تک حد تک امکان ہوں نقصانات کے چانسز نہ ہو جائیں، اس کو کنٹرول ہوں کرنا. ہاں مطلب اوائڈ اور کریں وہ مطلب تلوار خود ہی کا نہیں استعمال. اس کے حق. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے صحیح ہے، بالکل جب ضرورت پڑی تو پھر اینڈ میں تلوار اٹھانی پڑی نا، صحیح ہے نا. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ شرع کے مطابق تلوار کو فقط ناگزیر حد تک استعمال کرنے کے قائل تھے. اب چونکہ اہل شام کی طرف سے قرآن کے فیصلے کو ماننے کی یقین دہانی کرائی جا رہی تھی، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیشکش قبول کر لی. ٹھیک ہے. تو اب بتا رہے ہیں اب سچویشن یہاں پر آ گئی تھی، پوری جو آلموسٹ فتح کے قریب پہنچ چکا ہے عراقی لشکر. تو اب کیونکہ اہل شام والوں نے یہ کہا کہ اب قرآن کے فیصلے کو ماننے کی یقین دہانی کرائی کہ بھائی جو قرآن کے مطابق ہم فیصلہ کر رہے ہوں گے، تو حضرت علی نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اسٹاپ کرتے ہیں فائٹنگ کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اب کیا مذاکرات کیا بات چیت کے ذریعے مطلب طے ہو سکے، یہ مسئلہ حل ہو سکے نا. ٹھیک ہے. تو یہ دو وجوہات تھی کہ ایک تو اپنے لشکر سے بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے، دوسرا یہ کہ اب قرآن پر بات آ گئی تھی کہ ٹھیک ہے قرآن کو آگے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے. تو حضرت علی نے کہا تھا ٹھیک ہے اب جنگ کو روک دیتے ہیں اور مذاکرات کی طرف چلتے ہیں. صحیح ہے نا. جنگ بندی کی اس گفتگو کا ابو مخنف کو اپنے تعصب کے باوجود اقرار کرنا پڑا. ابو مخنف تعصب تو وہ کہتے ہیں نا اپنا جو قبیلے کی آپ حمایت کر رہے ہوتے ہیں بیجا، اور اس کو کہتے ہیں نا میرے خیال سے تعصب کی، بس اپنی پارٹی کو فیور کرنا ہے ہر حال میں، ہاں ہاں ہے نا. بالکل جی، اچھی. ہاں بالکل. بائسنس جن کے نیچر میں ہوتی ہے. اچھا اچھا ہاں صحیح ہے، بائسنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابو مخنف کا کچھ یاد آ رہی ہے کوئی بات؟ پتہ نہیں کیا یہ اس میں مصنف بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، تاریخ نگار ہیں. نہیں تو یہاں تو ہو رہا ہے کہ ابو مخنف کو اپنے تعصب کے باوجود اقرار کرنا پڑا. وہ ہے نا وہی ہاں، وہ موجود انہوں تھے نے اپنی کتاب میں لکھا نا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. کتاب ابو میں. مخنف کو بھی مطلب اس کو اگری ہونا پڑا اس بات پہ. یہ جب آگے پیراگراف پڑھیں گے نا تو کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ اچھا یہ آپ ان کی مطلب بات آپ کوٹ پیور ہو رہی ہے کہ انہوں رائٹر نے ہے. اپنی کتاب میں یہ لکھا. اچھا 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 اچھا، مجھے لگا شاید وہاں موجود تھے لشکر میں، ان کی بات ہو رہی ہے. میں ابو مختار جو اتنی دفعہ نام آیا لیکن میں بھول ہی گئی کہ وہ اچھا رائٹر ہے، آپ کہہ رہی ہیں نا بک کے جی رائٹر ہیں. جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے. جنگ بندی کی اس گفتگو کا ابو مخنف کو اپنے تعصب کے باوجود اقرار کرنا پڑا. اس کا بیان ہے سالار عراق. سالار عراق کسے کہیں گے؟ سالار جو کمانڈر تھے عراقی فوج کے. اچھا اچھا اوکے. نائٹس جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سالار عراق اشعث بن قیس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کے حکم پر چلنے کی جو دعوت دی گئی ہے سب لوگ اسے قبول کرنے پر مطمئن اور خوش ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں معاویہ کے پاس جا کر ان کا ارادہ معلوم کروں تاکہ آپ ان کے سوالات پر غور کر سکیں. حضرت علی نے فرمایا اگر آپ کا یہ خیال ہے تو جا کر ان سے دریافت کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو اشعث بن قیس نے کہا کہ وہ جا کر حضرت معاویہ سے مطلب معلومات کر لیں، پتہ کر لیں کہ کیا ایگزیکٹلی مطلب وہ چاہ رہے ہیں حضرت معاویہ. ٹھیک ہے. ان کی کیا باتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور جو ہے قرآن کی دعوت دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس پہ تو سب لوگ یہ خوش اور مطمئن ہے کہ قرآن کو آگے رکھ کے فیصلہ کیا جائے. تو حضرت علی نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیے اور آپ ان سے پتہ کر کے آ جائیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے. اشعث بن قیس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا معاویہ آپ نے قرآن کو کیوں پیش کیا؟ وہ بولے تاکہ ہم اور آپ ان احکام پر چلیں جو اللہ نے اس میں دیے ہیں. آپ اپنا ایک ایسا شخص پیش کریں جس پر ہم راضی ہوں اور ہم بھی ایسا ایک شخص تجویز کریں. فریقین پر یہ لازم ہوگا کہ وہ جو اللہ کی کتاب میں پائیں اس پر عمل کریں اور اس سے سرے موانحرف نہ کریں مطلب فالو کریں اس کو، ہے نا. یہ دونوں شخص جو طے کر دیں دونوں فریقوں کے لیے اس پر عمل لازم ہوگا. اشہد بولے یہ انصاف کی بات ہے، اور آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی. حضرت علی کے ساتھیوں نے کہا ہم نے یہ بات منظور کی، ہم راضی ہیں. ٹھیک ہے. وہی والی بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا اس پر ہی عمل کرنا چاہیے، اسی لیے میں نے قرآن کی یہ پیشکش دی تھی. اور آپ اپنا ایک یعنی کہ عراقی لشکر کا ایک شخص آگے لے کر آئے جس پر ہم راضی ہوں اور ہم بھی ایسا ایک شخص تجویز کریں. ٹھیک ہے. اور پھر فریقین پر یہ بات لازم ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پائیں اس پر عمل کریں.
اچھا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جو یہ دونوں شخص جو بھی بات کا فیصلہ کریں گے نا تو دونوں فریقوں کے لیے اس پر لازم عمل کرنا لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں ریپرزینٹیٹیو جو سامنے آئیں گے. اچھا، لیکن ایک بات یہاں پہ غور کرنے کی ہے، دیکھیں اس میں بولا ہے کہ آپ اپنا ایک ایسا، یعنی حضرت معاویہ نے کہا آپ اپنا ایک ایسا شخص پیش کریں جس پر ہم راضی ہوں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے حضرت مطلب عراقی لشکر میں سے کوئی بھی شخص کو وہ ریپرزینٹ کر دیا جائے. شامی لشکر کو اگری کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اس شخص سے راضی ہیں کہ یہ فرنٹ پر آئے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے عراقی لشکر کو بھی اگری کرنا ہوگا کہ ہاں شامی لشکر کا ایسا کوئی شخص سامنے ہے جو عراقی لشکر جس سے اگری کر رہا ہو. ایسے اپنی مرضی سے نہیں آپ کر سکتے، مطلب ہمیں ہماری اگریمنٹ بھی اس میں شامل ہونی چاہیے نا، مطلب ہماری اپروول بھی اس میں شامل ہونی چاہیے کہ ہاں اس بندے کو آگے کیا جائے. ٹھیک ہے نا. پھر اس طرح سے وہ بات مان گئے. اشد بن قیس بھی اور حضرت علی کے پاس ایک پیغام لے کر آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مان گئے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں. مفسدین کی طرف سے جنگ بندی کی مخالفت. اچھا، مفسدین فساد پیدا کرنے والوں کی طرف سے جنگ بندی کی مخالفت. مگر عراقی لشکر کے جن لوگوں کا خیال تھا کہ ایک دن مزید جنگ لڑ کر ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں وہ جنگ بندی کے حق میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو عراقی لشکر کو بالکل یقین تھا نا کہ ایک دن اور جنگ ہونے تھے اور پھر ہم لوگ جیت جائیں گے نا. تو بالکل اس اینڈ مومنٹ پر آ کر یہ کیا جنگ بندی کی کیوں بات ہو رہی ہے نا. تو ان میں کچھ لوگ تھے جو فسادی تھے، ہم مفسدین کا ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ جنگ بندی کے حق میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، جن میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا جن میں سے ایک اشتر نقوی تھے نا، وہ ہر حال میں چاہ رہے تھے نا کہ بس مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں بس جنگ ختم کر کے آ رہا ہوں. تو ان میں کچھ لوگ تو مخلص تھے اور ایک رائے کے درجے میں ایسا کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو سارے مفسدین نہیں تھے، کہہ رہے ان میں کچھ لوگ مخلص تھے اور ایک رائے کے درجے میں ایسا کہہ رہے تھے کہ مطلب اب جنگ لڑنے آئی ہیں تو اس کو پھر فنش آف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنے لشکر کی اکتاہٹ کا بھی انہیں اندازہ تھا. ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے بات ساری کی ہے نا جو بیزار ہو گئے تھے، تو اپنی لشکر کی اکتاہٹ کا بھی انہیں اندازہ تھا اور حضرت علی کی فراست اور فقاہت پر بھی انہیں کوئی شک نہ تھا. فقی لہذا ذہین سے کہتے ہیں نا، فقی فقہ کا علم رکھنے والے فقی سے ہے نا. ٹھیک ہے، فقی سمجھدار، ہاں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھنے والا. ٹھیک ہے نا. اس کا بھی پر بھی انہیں کوئی یعنی حضرت علی کی فراست اور فقاہت پر بھی انہیں کوئی شک نہ تھا. لہٰذا رائے کے اختلاف کے باوجود ان کے ہر فیصلے پر وہ سر جھکانے کے لیے تیار تھے. ٹھیک ہے، تو مخلص لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ انہیں تھا کہ مطلب بس ایک دن اور ہے، جنگ کنٹینیو کر لی جائے. صحیح ہے، اور جو ہے ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ لشکر بالکل اکتا چکا ہے. اور پھر کہتے لیکن تو ان کو اختلاف تو تھا حضرت علی کی اس رائے سے کہ مذاکرات کر لیے جائیں، اب جنگ کو آگے نہیں کنٹینیو کیا جائے. لیکن ان کو یقین تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فراست اور فقاہت پر کہ جو ہے مطلب وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو بے شک ہمیں یہ بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کیوں اس طرح جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں اینڈ مومنٹ پر آ کر، لیکن انہوں نے فیصلہ لیا ہے تو بالکل صحیح لیا ہوگا کیونکہ ہم سے وہ کئی زیادہ سمجھدار ہے نا. تو اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. ان کے ہر فیصلے پر وہ سر جھکانے کے لیے تیار تھے بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ مخلص لوگوں کی بات ہو رہی ہے. مگر ان میں کچھ لوگ محض شر پسند تھے. ٹھیک ہے، ایک تو والے لوگوں کی ابھی بات ہو گئی جو جنگ بندی نہیں چاہ رہے تھے اور وہ مخلص بھی تھے. اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جنگ بندی نہیں چاہ رہے تھے، یعنی جنگ کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ شر پسند تھے اور چاہتے تھے کہ جنگ کی آگ تیز سے تیز تر ہو اور مسلمان لڑتے لڑتے کمزور ہو جائے. ٹھیک ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان لڑتے لڑتے کمزور ہو جائے. ان میں سے بعض وہ تھے جو مدینہ منورہ میں شر انگیزی اور فساد کے مرتکب ہوئے تھے. نیچے لکھا ہوا ہے نمبر 4 کا حاشیہ، یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بد لحاظ لوگوں کو بھلا کس طرح برداشت کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت علی ایسے بد لحاظ لوگوں کو بھلا کس طرح برداشت کر رہے تھے، کیونکہ اس قسم کے لوگ حضرت معاویہ کے حصے میں بھی تھے. ٹھیک ہے، یعنی شر پسند لوگ حضرت معاویہ کے لشکر میں بھی تھے، حضرت علی کے لشکر میں بھی تھے، وہ بھی انہیں برداشت کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت معاویہ بھی انہیں برداشت کر رہے تھے اپنے لشکر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی بعض منافقین اٹھتے بیٹھتے تھے. او مائی گاڈ، یہ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی بعض منافقین اٹھتے بیٹھتے تھے اور یہ کیا مصلحتاً، اوکے اوکے مصلحتاً. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی بعض منافقین اٹھتے بیٹھتے تھے اور مصلحتاً ان کی بدتمیزیوں سے چشم پوشی کی جاتی تھی. آگے کنٹینیو ہو رہا ہے یہ حاشیہ یا ہاں ٹھیک ہے نا.
تو حضرت علی کے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیٹھتے تھے نا، جیسے ہم لوگ کو پتا ہے نا کہ مطلب ایک تو وہ عبداللہ بن ابی بھی بڑا بیٹھا کرتا تھا، ہے نا، رئیس المنافقین تھا وہ، تو حضرت علی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا اس کے بارے میں، ہے نا، مطلب آئیڈیا تو تھا نا، وہ کلیئرلی ڈکلیئرڈ نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے منافق ہے لیکن حرکتیں تو سامنے تھی نا، ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے نا کہ وہ جیسے پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن انہیں پتا تھا کہ منافق ہیں، لیکن دکھاتے نہیں تھے نا، وہی لکھا ہے یہاں پہ۔ کلیئرلی نہیں بولا تھا جب تک وہ قرآن کی آیات نہیں نازل ہوئی نا، تو انہیں ڈکلیئر نہیں کیا تھا ہاں منافق ہے، صحیح ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطلب حضرت علی کے لشکر میں بھی تھے، حضرت معاویہ کے لشکر میں بھی تھے، اور ایون پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو ان سے بہت اوپر ہے نا، ان کے بھی اس میں ہوتے تھے، یعنی کہ ان کے بھی محفلوں میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی صحبت میں ہوتے تھے، یہ لکھا ہے نیچے نا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ان کی جو بدتمیزیاں تھی، عبداللہ بن ابی کی یہ بھی ایگزامپل اسی لیے یہاں پہ کوٹ میں کروں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو توہم پرستی والا معاملہ ہوا تھا، اس میں جب اسے چھوڑ دیا تھا عبداللہ بن ابی کو، تو اس کے پیچھے حاکمیت یہی تھی کہ وہ منافق تھا، پتا تھا، لیکن وہ کلمہ گو تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، بھلے ہی دکھاوے کے لیے، جھوٹ کے لیے، لیکن اس کا معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ اللہ ہی اس سے نپٹے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا نہیں دی تھی، اور جو خالص مسلمان تھے صرف انہیں کو سزا دی گئی تھی، تاکہ قبیلوں میں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، اختلافات نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی وہی سچویشن ہے ایک طرح سے۔ صحیح صحیح۔ تو اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو بدتمیزیاں، ان سے چشم پوشی کی جاتی تھی، یعنی کہ مطلب نظر انداز کیا جاتا تھا کہ بس اب فی الحال اس کو لیٹ گو کریں ان باتوں کو، ہے نا۔ تو کہاں پہنچے تھے ہم؟ نمبر 4 نا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ مگر ان میں کچھ لوگ محض شرپسند تھے اور چاہتے تھے کہ جنگ کی آگ تیز سے تیز تر ہو اور مسلمان لڑتے لڑتے کمزور ہو جائے۔ ان میں سے بعض وہ تھے جو مدینہ منورہ میں شر انگیزی اور فساد کے مرتکب ہوئے تھے، انہیں ڈر تھا کہ جنگ بندی کے بعد امن و صلح کے ماحول میں ان کے خلاف کوئی مشترکہ و متفقہ عدالتی فیصلہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا وہ بھی فیلنگ آ رہی ہے، وہ حضرت عثمان کی قصاص والی جو بات ہے نا، کہ پتہ چلا صلح کرتے کرتے یہ لوگ تو سزا ہی دے دیں گے جو ان کو نا، جو بھی قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ تو کہنے کہ انہیں ڈر تھا کہ جنگ بندی کے بعد امن و صلح کے ماحول میں ان کے خلاف کوئی مشترکہ و متفقہ عدالتی فیصلہ نہ ہو جائے، چنانچہ ایسے لوگ فوری طور پر جنگ بندی میں رخنے ڈالنے لگے، یعنی رکاوٹیں ڈالنے لگے کہ کسی طرح جنگ جاری رہے، بھائی جنگ نہیں رکنی چاہیے۔ ابو مخنف بھی تسلیم کرتا ہے کہ جنگ بندی کی مخالفت میں وہ لوگ پیش تھے، ٹھیک ہے، جنگ بندی کی مخالفت یعنی جنگ جاری رہے، یہ چیز وہ کہے چلے جا رہے، مطلب وہ چاہ رہے تھے جنگ جاری رہے، جو حضرت عثمان کے خلاف تحریک میں شامل رہے تھے۔ ایک منٹ، ابو مخنف بھی تسلیم کرتا ہے کہ جنگ بندی کی مخالفت میں وہ لوگ پیش تھے جو حضرت عثمان کے خلاف تحریک میں شامل رہے تھے، یعنی کتنے تھے، 1400-1800 کے قریب لوگ تھے نا جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا نا حضرت عثمان۔ 2000 اچھا 2000، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ اس میں وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ جنگ کو جاری رکھے، اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو حضرت عثمان کے خلاف تحریک میں شامل تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مثالیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اشتر نقی جو اس وقت ہراول دستے کا قائد تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگ بندی کے حکم پر بڑا جھنجھلایا، اس نے جواباً کہلوایا کہ یہ جنگ روکنے کا وقت نہیں، ہم فتح یاب ہونے والے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اسے تاکیدی حکم بھیجا گیا کہ جنگ بندی کی جائے، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر احتجاج کرتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی بھڑکانے کی کوشش کی اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ماننے پر خوب برا بھلا کہا، ٹھیک ہے۔ اشتر نقی نہیں چاہ رہے تھے کہ جو ہے مطلب یہ جنگ بند ہو، صحیح، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ جو مان رہے تھے حضرت علی کا حکم کہ ٹھیک ہے جنگ بندی کا ہے تو بس بند کرتے ہیں جنگ، تو ان کو بھی جو ہے وہ بھڑکا رہا تھا کہ بھائی مطلب کہ نہیں، مطلب اس چیز کے اگینسٹ ان کو کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کا حکم نہیں مانے، صحیح ہے نا، اس پہ کنوینس کر رہا تھا ان کو نا، صحیح ہے۔ اور کیا بات ہے، یہی نہیں، اشتر نقی کا تو ہمیں اب کلیئر ہو ہی چکا ہے کیونکہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں تفصیل میں پڑھا تھا نا، صحیح۔ بہرحال جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق جنگ بندی ہو گئی اور جنگ بندی کا مسودہ لکھا جانے لگا، یعنی کچھ تحریری فارم میں لکھا جا رہا ہوگا نا، اور جنگ بندی ٹیکنگ جو ہوتی ہے نا، کہتے اگریمنٹ ہیں بنتا ہے۔ فرین اس کو جی کہتے ہیں اچھا مسودہ یعنی ڈاکیومنٹیشن جب ہونے لگا، اس کو ایک پیپر پہ لکھا جانے لگا جنگ اچھا بندی کی باتوں کو،
وہ پوائنٹس ہوتے ہیں نا مسودہ تیار کیا. صحیح ہے صحیح ہے. اوکے اوکے جزاک اللہ. بہرحال جب حضرت علی کے حکم کے مطابق جنگ بندی ہو گئی اور جنگ بندی کا مسودہ لکھا جانے لگا تو اشتر نقی نے اس میں شرکت کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے کہا اگر میں اس دستاویز پر دستخط کروں تو اللہ کرے میرا دایاں ہاتھ سلامت رہے نہ بایاں. کیا میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر نہیں اور کیا مجھے اپنے دشمن کی گمراہی کا یقین نہیں؟ ارے اگر تم اس ظلم پر اتفاق نہ کر لیتے تو فتح ملنے ہی والی تھی. اللہ ساری باتیں یاد آ رہی ہے صلح حدیبیہ والی نا کہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ والی کتنا ہے نا. بدتمیز اس میں انسان تھا کہ کہہ رہا ہے لوگوں کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں تو یہ اپنے ہی کو بددعا دے رہا ہوں کہ میرا رائٹ اور لیفٹ دونوں ہینڈ برباد ہو جائے. یعنی کہ میں اتنا مخلص ہوں کہ تم لوگ کو رائے دے رہا ہوں تو میری بات کو مان لو. اتنا بدتمیز انسان تھا. اس میں ایگزامپل بھی ہے صلح حدیبیہ کی نا, ابھی آگے پڑھیں گے تو اس میں اچھا ایگزامپل آ دی رہی جائے ہے. گی. اوکے اوکے صحیح اچھا ہے. ایسے لوگ ڈرتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے, اتنا بڑا عذاب کے لیے دعوت دے رہے ہیں, اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ سب کے سامنے کہ میرا نہ دایاں ہاتھ سلامت ہو نہ بایاں. اللہ تعالیٰ اسی وقت پیرالائز کر دیتے تو اس کا بھی نہیں ڈر ہوتا ان لوگوں کو. یہی بات ہے نا, بہت دیکھ بھال کی باتیں بولنی چاہیے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مے بی ہمیں پتہ نہیں, کیا پتا واقعی ایسا ہو گیا ہو, ہے نا, آگے اگر ہم پڑھیں تو مجھے تو نہیں پتا, ہاں ہسٹری نہیں آگے پڑھی. پتہ نہیں. ہاں اگر میں کیا کہا, اب میں یہ دوبارہ ریڈ کر دیتی ہوں بس یہ والا سینٹینس, اور پھر سیشن کو اینڈ کرنا ہوگا, آگے تو نہیں پڑھ پائیں گے ابھی. اگر میں اس دستاویز پر دستخط کروں تو اللہ کرے میرا دایاں ہاتھ سلامت رہے نہ بایاں. کیا میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر نہیں اور کیا مجھے اپنے دشمن کی گمراہی کا یقین نہیں. ٹھیک ہے, اشتراقی نے بات کہی. ارے اگر تم اس ظلم پر اتفاق نہ کر لیتے تو فتح ملنے ہی والی تھی. یعنی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے نا, کہ یہ جو ظلم اسی کو کہا جا رہا ہے نا, یہ جو سب جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اس ظلم پر اگر تم اس ظلم پر اتفاق نہ کر لیتے تو فتح ملنے ہی والی تھی, پھر ہمیں فتح مل ہی چکی ہوتی اب تک. ہاں ٹھیک ہے. یہ سن کر جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے والے اشد بن قیس نے کہا اللہ کی قسم تم نے نہ کوئی فتح دیکھی نہ کوئی ظلم, ہمارے ساتھ ہو جاؤ, یہی تم سے کوئی ہمیں تم سے کوئی عداوت نہیں. ہاں چلیے یہ کل منڈے کو کریں گے کنٹینیو آگے. ٹھیک ہے چلے اوکے جی, جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.